पार्ट 11। रेहान पराचा ने सर हैदर कयानी को अभी तक अपनी ज़ाती रिहाइशगाह पर ही रखा था। शाहनवाज़ पराचा और मिसेस शाहनवाज़ को इकलौते और लाडली बेटे की इन कार्रवाइयों से कतन कोई दिलचस्पी न थी। वो रिहायशी हिस्से से ज़रा फासले पर बनी अनेक्सी की सरगर्मियों से कोई सरोकार न रखते थे। उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि ये सारी सरगर्मियाँ उनके बेटे की दिलचस्पियाँ और फारिग औकात के मशगले हैं। शाहनवाज़ पराचा ने उसे बेतहाशा आज़ादियाँ दे रखी थी, जो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई थी। अक्सर दहशत गर्दी के केसों में रेहान पराचा का नाम मौजूद था, मगर शाहनवाज़ पराचा की सोसाइटी में बनी मजबूत साख और वसी ताल्लुकात के बाइस वो तमाम केसेस से खारिज कर दिया जाता था। उसने अपने बाप से सिर्फ एक ही जुमला सुना था, जियो और अपने लिए जियो, खूब ऐश से जियो। लफ्ज़ जीने दो उसके जहन की डिक्शनरी में नहीं लिखा गया था, फिर वो क्यों कर जीने दो के मकौले पर अमल पैरा होता। अपना मुफाद, अपनी गर्ज और अपनी ख्वाहिशात को अवलियत देना उसका नस्बुलैन था। शाहनवाज़ की थपकियों से उसे बेहद नडर बना दिया था। किसी भी मनफी काम में हाथ डालने से पहले उसे ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। जानता था कि उसके हाथ हथकड़ी से हमेशा महफूज रखेंगे। ये ज़म उसके बाप ने ही उसे अता किया था। हाँ, अलबत्ता बेगम शाहनवाज़ कभी कभी बेहद खौफज़दा हो जाती और ऐसे में वो शौहर से ही उलझ जाती। खुदा के लिए उसे आप ही समझाएं, हर गलत काम में उसका नाम सरे फहरिस्त होता है, कभी उसे कोई आँच ना आ जाए। बहरकैफ ये आग के खेल हैं और आपके बेटे को कुछ नहीं होता। ये आग इसका बाल भी बैका नहीं कर सकती। रेहान के कहकहा के हमरा शाहनवाज़ पराचा का बुलंद कहकहा भी शामिल हो जाता। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेगम, तुम क्यों डरती हो? मैं जो मौजूद हूँ, और फिर ये जवानी होती ही ऐसी है, इसमें जान कर आग में कूदना अच्छा लगता है। इस तरह के सारे जुमले रेहान पराचा के लिए तकवीत का बायस बनते। यूनियन के इंतखाबात के दौरान शाहनवाज़ पराचा ने उसके लिए ख़जाने का मुंह खोल दिया था, मगर गैर मुतवक्का नताइज पर वो भी ना सिर्फ हैरान बल्कि मुश्तइल हो गए थे। तुम अगर कहो तो मैं उस लड़के को क्या नाम है उसका, हाँ, अशमल खान को ठिकाने लगा दूं। बेटे का पसमर्दा चेहरा भला वो कब देख सकते थे? ऊंचे ऊंचे कहकहे लगाने वाला बेटा आज कबीदा दिल और हसेमत के एहसास से चूर चूर था, उन्हें तड़पा ही गया था। नहीं पापा, ये काम इतना आसान नहीं है। उसकी साख बहुत मजबूत है, एक हजूम है जो उसे पसंद करता है। कई बड़े लोग भी उसके हमराह हैं, उसकी पार्टी के ढोंग पर फरेफ्ता हैं। उसकी रूह में अपनी हज़मत का एहसास अब तक सुलग रहा था और सर हैदर कयानी का अगवा उसकी सोची समझी स्कीम के तहत हुआ था। वो अशमल खान को झुकाने, उसे नीचा दिखाने के लिए पागल हो रहा था। उसकी रगों में उसकी नफ़रत उमड़ी जा रही थी। सर हैदर को उसने अपनी अनेक्सी में ही रखा हुआ था और अब उसी शाम उन्हें कहीं और मुंतकिल करने का इरादा है। एहसन ये इतला अशमल खान को दी और फिर सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। वो दोनों नईम जान की रिहाइशगाह में आए थे, उसके बेहद इसरार पर लंच पर मदऊ थे। अब क्या होगा? एहसन अशमल खान की मुसलसल खामोशी पर बोला, ज़रा ये फ़ोन देना। अशमल खान ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए नईम जान से कहा तो उसने जल्दी से रैक पर फ़ोन रखा उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। दूसरे ही लम्हे वो डीएसपी मंजूर अहमद का फ़ोन नंबर डायल कर रहा था। हेलो। राब्ता मिलते ही मंजूर अहमद की आवाज़ उभरी। हेलो, अशमल स्पीकिंग सर। ओ यंग मैन, कैसे हो? मंजूर अहमद की पुरजोश आवाज़ उभरी। ठीक हूँ, सर हैदर कयानी के किडनैप के सिलसिले में ही फ़ोन किया है, उसने वजाहत की। मैं भी इस केस के सिलसिले में मसरूफ़ हूँ। कई स्टूडेंट्स को अरेस्ट तो किया है, देखो, और जो इस केस में मुलव्विस हैं वो तो आज़ाद हैं सर, अभी तक। अशमल खान ने उनकी बात काटते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम रेहान पराचा नामी लड़के की बात कर रहे हो। शक है तुम्हें उस पर? शक था, मगर अब यकीन से कह रहा हूँ। देखो यंग बॉय, शाहनवाज़ पराचा एक बहुत बड़ा सनतकार और मुअज़्ज़ज़ शख्स है। हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा, वरना उल्टी आंतें गले पड़ जाती हैं। समझ रहे हो ना? वो ये कहकर ज़ोर से हंसे। अशमल खान के पेशानी पर शिकने गहरी हो गई।
پولیس کو اتنا اختیار تو ہوتا ہے سر کہ وہ شک پر بھی تفتیش کر سکتی ہے۔ یہاں پر تو بات یقین کی ہے۔ شاہ نواز پراچا نے اس ملک کو خرید نہیں لیا ہے، نہ کوئی بھی صنعت کار یا جاگیردار اپنے کندھوں پر اس ملک کو رکھے چلا رہے ہیں۔ یہاں بلا امتیاز آپ کو کارروائی کرنی چاہیے۔ تم جذباتی ہو رہے ہو۔ ایک محترم استاد کی تذلیل پر جذباتی ہونا فطری عمل ہے سر۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب محض تماشائی بنے رہیں، آنکھوں دیکھے ظلم پر مہر بلب رہیں اور چند روپوں کے عوض بڑے بڑے لوگ اس ملک کا بگاڑ کرتے رہیں، ہمیں وقتی کھیل میں عزت دار لوگوں کا مذاق بناتے رہیں؟ میں سب جانتا ہوں سر، آپ ڈرتے ہیں محض اپنی نوکری جانے سے، یا شاید بے حس ہیں اس قانون، اس نظام کی طرح جو ہمیشہ سے صاحب اقتدار کے ہاتھوں کھلونا بنا رہتا ہے، جو مظلوموں کے لیے بظاہر بنایا گیا مگر مجرموں کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ بزدل اور مفاد پرست لوگوں کو یہ وردیاں نہیں سجتی سر۔ وہ سخت برا فروختہ ہو رہا تھا۔ اس کی بھوری بھوری آنکھوں میں سارے جہاں کی نفرت کھل گئی تھی۔ ڈی ایس پی کی ہچکچاہٹ اسے سب کچھ سمجھائی دے رہی تھی۔ یہ قانون کے سائے میں لا قانونیت کا ناقابل برداشت کھیل کب تک جاری رہے گا؟ کسی کو تو آگے بڑھنا ہے سر۔ میں تمہارے جذبوں کی قدر کرتا ہوں ینگ مین، مجھے شرمندہ مت کرو۔ تم جانتے ہو بیٹا، کچھ اختیارات ہمیں سونپے جاتے ہیں اور کچھ بڑے اختیارات بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ آپ اپنا فرض پورا کریں سر، آگے دیکھا جائے گا۔ اس نے قدرے سنبھل کر کہا تو ڈی ایس پی منظور احمد چند لمحے گہری سوچ میں گم ہو گیا، پھر دھیرے سے بولا، بات یہ ہے اگر ریحان پراچا اس میں انوالو ہے تو میں مان لیتا ہوں، لیکن اگر اس کی رہائش گاہ سے سر حیدر بازیاب نہ ہوئے تو؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سر حیدر ریحان پراچے کی انیکسی میں موجود ہیں، مجھے پورا یقین ہے سر۔ آپ کارروائی تو کیجئے، اور بالفرض ایسا نہ ہوا تو بے شک مجھے ہی الزام دہی کے کیس میں اریسٹ کر لیجیے گا، میں تیار ہوں۔ اشمل، احسن نے اس کے آخری جملے پر گھبرا کر اس کا بازو دبایا، مگر اشمل خان اپنے جلال میں تھا۔ اوکے، پھر میں ابھی متعلقہ افراد کو ہدایت جاری کرتا ہوں، بلکہ میں خود بھی شاہ نواز پراچا کی رہائش گاہ پر روانہ ہو رہا ہوں۔ اوکے ینگ مین، اب تو خوش ہو؟ اوہ تھینک یو سر۔ اشمل خان کھل اٹھا۔ ڈی ایس پی منظور احمد نے ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کی تھی اور آج بھی اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ اس سے ریسیور گردے پر رکھا تو احسن جلدی سے بولا، اشمل خان، اگر ریحان پراچا نے سر حیدر کو کہیں اور منتقل کر دیا تو؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ اس کے اس خوف نے اشمل خان کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اگر ایسا ہی ہوا پھر؟ احسن کے خوفزدہ چہرے سے محظوظ ہوتے ہوئے اس نے کہا، تو شاہ نواز پراچا تم پر حد تک عزت کا دعویٰ دائر کرے گا، اور پھر تم نے خود ہی تو کہہ دیا کہ اس الزام پر کہ… احسن، یہ تو پھر اپنے مفاد کے گرد چکرانے والی بات ہوئی نا۔ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے منہ چھپا کر بیٹھ جاؤں اور بچتا رہوں؟ نہیں احسن، میں صرف اسی جامعہ کو ہی نہیں، اس پورے معاشرے کو بدلنے کے خواب دیکھتا ہوں۔ بے حسی، بے راہ روی، جبر اور ظلم کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے تو محض شو آف کے لیے نہیں۔ ٹیک اٹ ایزی۔ اس نے احسن کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے بٹھا دیا۔ مجھے یقین ہے ڈی ایس پی منظور احمد ہمیں کوئی اچھی نوید ہی دے گا۔ اس کے لہجے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی یقین کے ڈھیروں جگنو چمک رہے تھے۔ اس نے خود کو دوبارہ کرسی پر گرا لیا۔ کیوں نہیں؟ اس نے نعیم جان کو دیکھا۔ Now wait and see what happens۔ اس نے شانے اچکائے۔ He will take positive step۔ مجھے یقین ہے وہ کوئی مثبت قدم اٹھائیں گے۔ اشمل خان کا لہجہ بدستور پراعتماد رہا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ زمین میں گڑتی چلی جا رہی ہے، اندر ہی اندر اس کی روح اس کے جسم سے کھینچی چلی جا رہی ہو۔ اسے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ فرمان گاڑی سے اتر کر اس کے قریب آیا، اپنے انہی احساسات اور کھولتے ذہن کے ساتھ۔ فرمان؟ اس کے لب کپ کپ آ گئے۔ اسے کچھ بولنے یا سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ فرمان کے مضبوط ہاتھ اس کے رخساروں پر لگاتار پڑتے گئے اور پھر اس نے اچانک اسے گھسیٹا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر دھکیل دیا۔ ماہی آپی کا گڈو پچھلی سیٹ پر آئس کریم کھا رہا تھا۔ اس حملے پر سہم کر دروازے سے چپک گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یوں امی پاپا کی عزت کو گلیوں میں رولتی پھرو گی۔ کس منہ سے تم نے پھر گھر کی جانب قدم بڑھائے تھے، بولو؟ اس نے پلٹ کر خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ سحر گل چکرا کر رہ گئی۔ نہیں فرمان، تم جو سمجھ رہے ہو باخدا ایسا نہیں ہے۔ میں تو ماں باپ کی عزت کا پاس رکھنے کے لیے گئی تھی۔ اس کا دل چیخ اٹھا۔ احتجاج کے پرزور لہریں دل سے اٹھی مگر اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گئیں۔ آنکھیں بے اختیار برسنے لگیں۔
میں کئی دنوں سے تمہیں نوٹ کر رہا تھا، مگر اتنا اندازہ نہیں تھا سحر کہ تم اس قدر پستی میں بھی گر سکتی ہو۔ وہ غصے اور بے بسی کے مشترکہ احساس کے ساتھ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر چیخا۔ امی کی تربیت میں کہاں چوک رہ گئی؟ نہیں نہیں فرمان، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ ڈھیر سارے آنسو باہر ابل پڑے، وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر بلک اٹھی۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تو وہ غصے سے کھولتا نیچے اترا۔ میرا دل چاہتا ہے تمہیں شوٹ کر دوں۔ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے باہر کھینچا۔ بولو سحر، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ فرمان، میں بے قصور ہوں۔ وہ فرمان کے مضبوط ہاتھوں میں کسی ٹوٹی ڈالی کی طرح ڈول رہی تھی۔ ہاں، بے قصور؟ اس نے خون آشام نظروں سے اسے دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے گاڑی کی پشت پر دھکیل دیا۔ خود بڑے بڑے قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ماہی آپی کچن سے باہر نکلی تو فرمان کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ لال بھبوکا چہرہ اور غصے سے بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہ کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ حیران رہ گئیں۔ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے تو وہ مسکراتا ہوا گڈو کو ان کے پاس سے اٹھا کر لے گیا تھا آئس کریم کھلانے۔ انہوں نے کتنا منع کیا تھا کہ گڈو کو زکام ہے، آئس کریم نہ کھلانا، مگر وہ ان کی بات نظر انداز کرتا گڈو کو کاندھے پر ڈال کر پورچ کی جانب بڑھ گیا تھا، اور اب اتنے بدلے بدلے موڈ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ گھبرا کر تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ فرمان، کیا ہوا؟ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ فرمان جوتوں سمیت صوفے میں دھنسا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئیں۔ آپی، یہ سحر نے کیا کر دیا؟ اسے چہرہ اوپر اٹھایا، سرخ سرخ انگارہ آنکھیں، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یا الہی خیر، اب کوئی نیا امتحان؟ سحر نے کیا کیا ہے فرو؟ ان کی آواز کانپ کر رہ گئی۔ ایک لمحے کے اندر ہی کتنے وہم ذہن کی دہلیز پر دستک دینے چلے آئے۔ وہ خوف زدہ سی نظر آنے لگی۔ بتاؤ نا فرمان، کیا ہوا سحر ہو؟ کیا کر دیا اس نے؟ انہوں نے باقاعدہ فرمان کو جھنجھوڑ دیا۔ آپی، سحر کے قدم بہت غلط راستے کی طرف اٹھے ہیں۔ خدایا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ممی جیسی عورت سے تربیت پانے والی سحر اتنی پست اور گری ہوئی حرکت کرے گی۔ اس نے ہم سب کی عزت کو رون ڈالا آپی۔ ہاں آپی، اسے کہیے کہ وہ کہیں اور چلی جائے، خدا کے لیے اس گھر سے دور، ورنہ میں۔ وہ یکدم جنونی ہو گیا۔ اس کا ایک ایک لفظ ماہگل کے جسم و جاں میں ترازو ہو گیا۔ انہیں لگا جیسے ان کے دل کو تیز خنجر کے لبوں نے چھو لیا ہو، یا دفتن کسی نے پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں ڈال دیا ہو۔ ان کا سارا وجود سن ہو گیا۔ میں نے اسے پچھلی گلی کے کنارے سے پکڑا ہے، اسے پوچھیے وہ کہاں گئی تھی؟ کسی شخص نے اسے نہیں فرمان، ماہگل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اس کی آواز دبا دی۔ خدا کے لیے کہو یہ سب جھوٹ ہے۔ ہاں فرمان، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو گیا ہے آپی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اب اس کے ہونے میں کسر باقی نہیں رہی۔ وہ ماہگل کا ہاتھ جھٹک کر تلخی سے بولا اور صوفے سے اٹھ کر اضطرابی انداز میں ٹہلنے لگا۔ اس کی شریانوں میں خون ابل رہا تھا اور ذہن کی تنابیں تنی جا رہی تھیں۔ میں اسے کئی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا، اس کے یہ قدم جان کر اٹھے ہیں، کسی مجبوری۔ خدا کے لیے فرمان، چپ ہو جاؤ۔ وہ اس الزام پر تھرا اٹھی۔ ان کی نگاہوں تلے وہ منظر گھوم گیا۔ اس لڑکی کا سحر گل کے پیچھے آنا، پھر محبت نامہ دینا۔ اف، تو کیا سحر اس کے دام میں گرفتار ہو گئی جان کر؟ نہیں، ان کا دل اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، مگر فرمان اسے جس حالت میں گھر لایا ہے اسے بھی وہ کیسے نظر انداز کر دیں؟ میرا دل چاہتا ہے میں اسے شوٹ کر دوں آپی، اور خود کو بھی۔ وہ از حد روحانسا ہو گیا، کرسی پر ڈھہ گیا جیسے پیروں میں مزید جان نہ رہی ہو۔ ماہگل نے اسے دیکھا۔ اس کا بھی تو کچھ قصور نہ تھا۔ اس کا یہ غصہ، یہ جنون، یہ ہیجان فطری تھا۔ کوئی غیرت مند بھائی یہ حرکت تو کجا بہنوں کے منہ سے کوئی ایسی غلط بات بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں اور بہنیں ان کی عزت۔ پھر بھلا وہ اس عزت کی حفاظت کیوں کرنا کریں؟ اور ایسے میں عزت پر آنچ ڈالنے والوں کے ہاتھ جڑ سے کاٹ دینے میں تامل نہیں کرتے۔ مگر پھر بہن بھی شامل ہو تو کچھ بعید نہیں ہوتا کہ دوہرے قتل کے مرتکب ہو جائیں۔ یا اللہ، یہ ان کے گھر میں کیسی آفتیں نازل ہو رہی ہیں۔ کہاں، کب اور کیسا جرم اس گھر کے مگینوں سے سرزد ہوا ہے جس کی پاداش میں نہ ختم ہونے والی سزائیں نازل ہو رہی ہیں۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا دل تھام لیا اور پھر فرمان پر ایک نگاہ ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے تھکے ہوئے قدم اب سحر گل کے کمرے کی جانب اٹھ رہے تھے۔
خانزادی، بابا راول کو وادی کے اسکول میں داخل کروانا چاہتے ہیں، پر بی بی جان راضی نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کو پڑھا کر کیا حویلی میں شاہ خانم کا منشی لگوانا ہے۔ وہ نورا کی چھوٹی بیٹی تھی، اپنی بی بی جان کے سے انداز میں بول کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ اشتارا کو بھی ہنسی آ گئی۔ تم نے کہا نہیں انہیں پڑھ لکھ کر منشی نہیں ڈاکٹر بنے گا راول؟ اس نے اسے اپنے قریب کھینچ کر بٹھا لیا۔ اسے لطف آ رہا تھا نورا کی بیٹی چمن گل سے باتیں سن کر۔ نہیں، راول ڈاکٹر نہیں بن سکے گا۔ ارے کیوں بھائی؟ وہ حیران ہوئی۔ اسی لیے کہ وہ ڈاکٹر کی دوائی کبھی پیتا ہی نہیں ہے۔ بابا کہتے ہیں کہ جو بیماری میں دوائی نہ پیے گا وہ دبلا ہو جائے گا، اور دبلے ڈاکٹر نہیں ہوتے نا۔ راول کا ڈاکٹر بھی توانا موٹا سا ہے، اور ہمارا راول تو بہت دبلا ہے۔ تو دبلے منشی ہوتے ہیں؟ وہ ہنستی چلی گئی۔ اسے چمن گل کی معصومیت پر بے تحاشا ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ چمن گل کو اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ تم تو خوب موٹی تازی ہو، تم تو ڈاکٹر بن سکتی ہو۔ اس نے مسکرا کر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے شرارت اور محبت کے اس موٹے موٹے رخسار کو چھوا۔ گلابی لبوں سے پھوٹتی ہنسی، سنہری آنکھوں کی بھرپور توانائیاں اور رخساروں پر بکھری شگفتگی کو زلین خان اپنی انیکسی کے دریچے سے لگا دیکھ رہا تھا۔ نورا کی بیٹی کے ساتھ بیٹھی بات بات پر ہنستی اسے وہ بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ اسے خاص تعجب ہوا، کیا میری محبت، میرے التفات نے اسے یہ ہنستا مسکراتا رنگ بخشا ہے؟ اس نے تحیر سے سوچا، بھلا جو خود تشنگی کا سوکھا میدان رہا ہو وہ کسی اور کو کیا سرشار کر سکے گا؟ نہیں اشتارا مہروز، میں تو خود تم سے سیراب ہوا ہوں۔ تم تو خود آبے جو ہو، نرم اور محبت کی بے شمار بوندوں سے بھری ہوئی۔ تمہارے قریب آ کر میں نے اپنا آپ پایا ہے۔ دوڑتی بھاگتی بے رونق زندگی میں جیسے یکدم خوشگن ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ وہ بے حد محبت اور دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ یہ سنہری بالوں اور سنہری آنکھوں والی لڑکی اس کے لیے یکدم کتنی اہم ہو گئی تھی، دل اور زندگی کے لیے کتنی ضروری۔ اسے پا لینے کا تصور ہی خوشائن تھا۔ وہ تالاب کے کنارے کھڑی ہو گئی تھی۔ زیبل اسے شاہ خانم کے بلاوے کا پیغام دے گئی تھی۔ اس نے سر ہلا کر زیبل کو جواب دے دیا اور پھر چمن گل کو گود سے اتار کر پلٹی تو مان اس کی آنکھیں اس جانب اٹھی جہاں سبز نگینوں کی مہویت اور انابی لبوں پر پھوٹتی مسکراہٹ کا ایک جہاں آباد تھا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ سلین خان دریچے سے ہٹ کر انیکسی کے ورانڈے کی ریکنگ کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اشتارا اس کی طرف آئی۔ اس کی انگلیوں میں سگریٹ دبی ہوئی تھی جس نے اشتارا کو متعجب کر دیا۔ اس سے پہلے اس نے زلین خان کو کبھی سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ اس کا لہجہ حیرت آمیز تھا۔ جب بہت اداس یا خوش ہوتا ہوں تب پی لیتا ہوں۔ اس سگریٹ کا کونا لبوں میں دبا کر چھوڑ دیا اور ہلکا دھواں فضا کے سپرد کر دیا۔ تو آج کس احساس سے سگریٹ پینے پر اکسایا ہے؟ وہ مسکرائی۔ سفید براق کرتے شلوار میں آستینے کوہنی تک فولڈ کیے دھیرے دھیرے سگریٹ پیتا اسے وہ بے حد مختلف اور بہت خوبصورت لگا تھا۔ سبز آنکھوں کی سجل سجل روشنیاں اس کے دل تک کو منور کر گئیں۔ کب اتنا یقین تھا کہ زندگی کے سارے خوبصورت لمحے اس کی ہتھیلیوں پر اتر آئیں گے؟ سنا ہے عورت تو چاہنے والے کی خوشبو تک بے قرار انبوا میں پہچان لیتی ہے۔ دل کے احساسات سمجھنا اس کے لیے کیا مشکل ہے، جبکہ چہرے اور نگاہیں اس کے ترجمان ہوں۔ اس نے قدرے جھک کر اشتارا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کا مہکتا لہجہ پرشوق تھا اور نگاہیں محبت کا ایک خزانہ لٹائی دے رہی تھیں۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، اشتارا نے سوچا۔ خود اس کے چہرے پر محبت پا لینے کا نشہ ٹوٹ کر بکھرا ہوا تھا، اور آنکھیں ایسی آب جو ہوئی تھیں جن میں آس پاس کے رنگین اور دلکش سبزہ زار کے بے شمار رنگوں کا عکس تھا۔ اس کی سیاہی مائل سرخ پلکیں رخساروں پر جھک گئیں۔ ٹھیک کہا تم نے زلین خان، مگر کبھی وہم سا جاگتا ہے ہم جو محسوس کر رہے ہیں محض ہماری خوش فہمی نہ ہو۔ دل تو ویسے بھی وہ خوش فہم ہوتا ہے کہ ایک ساتھ میں ہزاروں امیدیں باندھ بیٹھتا ہے۔ کیا اب بھی یہ میرا وہم دامن گیر ہے؟ اس نے اسے ایسی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ وہ پگھل گئی۔ اب میں چلوں گی، شاہ خانم نے مجھے بلایا ہے۔ اس نے جلدی سے پلکوں کی باڑ جھکا لی۔ سوری، میری موجودگی نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ وہ تو ہمیشہ سے کرتی آئی ہے، اس نے مسکرا کر پلٹ کر کہا تو اس کے چہرے کی گہری ہوتی مسکراہٹ کو دیکھے بغیر رہائشی حصے کی جانب بھاگ لی۔ شاہ خانم اپنے کمرے میں تھی اور دیوار سے لگی الماری کے قریب بیٹھی تھی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر ان کے جڑے لبوں سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ وہ ان کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ ان کا اشارہ ان کے زکام کی طرف تھا۔
ہاں اللہ کا شکر ہے، تم بیٹھو۔ انہوں نے اپنے قریب ایک اور کرسی کھینچ دی جس پر وہ بیٹھ گئے۔ کہاں ہوتی ہو؟ سارا سارا دن غائب رہتی ہو، اپنی صورت دکھانا چھوڑ دی ہے مجھے۔ انہوں نے خلاف عادت اسے نرمی سے ڈانٹا۔ کل بی بی کے گھر گئی تھی تم؟ انہوں نے پوچھا۔ جی۔ وہ گھبرا گئی۔ وہ بابا خان سے اجازت؟ ہاں مجھے پتا ہے۔ کیسی طبیعت ہے گل بی بی کی؟ انہوں نے اس کا جملہ کاٹ دیا اور گل بی بی کی خیریت پوچھی تو وہ ایک لمحہ عالم تحیر میں گھر گئی۔ یہ آج شاہ خانم اتنی مختلف کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ کیا یہ بیماری کا اثر ہے یا پھر موسم کا، یا کوئی نرم گداز گوشہ جاگ اٹھا تھا؟ اسے حیرت کے ساتھ خوشی ہوئی۔ ایک میٹھا میٹھا احساس دل کی سطح پر لہرا کر رہ گیا۔ ہاں گل بی بی آپ کو سلام کہہ رہی تھی، وہ شاندانہ کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اچھا، کب ہو رہی ہے شان کی شادی؟ شاہ خانم نے چونک کر پوچھا۔ ابھی تو نہیں، ان کی نند کی بیٹی اشمینہ ہے نا، اس کی چھٹیاں جب آئیں گی تب۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے وادی آنے کا بہت شوق ہے اور شاندانہ کی شادی اس کے آنے کا اچھا بہانہ ہے۔ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا۔ اچھا ہے، اولاد کے فرض سے تو جتنی جلدی سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ ان کی آواز قدرے دھیمی تھی، آنکھیں بظاہر اشتارہ کے چہرے پر جمی تھی مگر آنکھوں میں سوچ کے ڈھیروں رنگ تھے۔ یہ کیا ہے شاہ خانم؟ اشتارہ کی نگاہ ان کے گود میں رکھے سرخ مخملی ڈبوں پر پڑی تو اس نے پوچھا۔ ہاں ہاں، وہ اس کی آواز پر چونکی۔ ہاں یہ دیکھو۔ انہوں نے اوپر رکھا بڑا سا ڈبہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ الماری ایسے ہی آج کھول کر صفائی کرنے لگی تو یاد آیا یہ ڈبہ تو عرصہ ہوا کھولا ہی نہیں ہے۔ میرے جہیز کے زیور ہیں، یہ سیٹ تمہارے لیے نکالا ہے۔ آہا اتنا پیارا! سچ شاہ خانم، اتنا خوبصورت کسی ماہر جیولر نہیں بنایا ہے۔ شاہ خانم مسکرائیں۔ پسند آیا تمہیں؟ بہت بہت پیارا ہے، میں اسے پہن کر دیکھوں؟ اس نے بے حد معصومے سے اجازت چاہی۔ ہاں ہاں، تمہارے لیے ہی تو نکالا ہے، اسے ذرا پہن کر دکھاؤ۔ انہوں نے کہا تو اشتارہ نے احتیاط سے اسے ڈبے سے نکال کر اپنی شفاف سفید گردن پر رکھا تو جیسے روشنی چاندی سے ٹکرائی تھی۔ شاہ خانم اس سے اپنی ہی نظر لگ جانے کے ڈر سے پلکیں جھپک دی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے شاہ خانم پر ایک نظر ڈالی اور پھر اٹھ کر ڈریسنگ کے آئینے میں اپنا سراپا دیکھا، پھر دلکشی سے مسکرائی۔ پتہ نہیں کیسا لگ رہا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھنا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے۔ شاہ خانم نے اس کی مشکل آسان کر دی، پھر دوسرا ڈبہ کھول کر بیٹھی۔ یہ دیکھو، یہ میں نے اشمل خان کی دلہن کے لیے رکھا ہے، یہ بری کا ہے میرا، تمہاری بی بی جان نے مجھے پہنایا تھا۔ کیا اشمل لالا کی دلہن؟ وہ چونکی۔ جملہ کتنا نیا نیا تھا مگر خوش آئند تھا، ابھی تک اس حویلی میں ایسا کوئی جملہ سنا نہیں تھا۔ وہ تیزی سے ان کے قریب آئی۔ اشمل لالا کی شادی، ان کی دلہن؟ کیسا گدگدانے والا احساس تھا۔ کب ہوگی شاہ خانم اشمل لالا کی شادی اور کس سے؟ اس نے بے تابانہ انداز میں پوچھا تو شاہ خانم ہنس دی۔ ارے پاگل، ابھی کہاں، وہ لڑکا تو حویلی میں ہوا کے گھوڑے پر سوار آتا ہے، مگر ہاں لڑکی میں نے ڈھونڈ رکھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہ خانم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی جل اٹھی۔ سحر گل اچھی لڑکی ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ کیا سحر؟ اپنی سحر گل؟ مارے خوشی کے اشتارہ کی آواز ہلکی چیخ کی صورت میں نکلی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں بلکہ ہمارا پورا وجود بصارت کا روپ دھارے روشنی میں ایک ہی نقطے کے گرد چکراتا رہتا ہے، مگر کبھی بالکل اچانک یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے پیچھے روشنیوں کا ایک انبار چلا رہا ہے اور ہم کم فہم صرف آگے منہ کیے ایک معمولی نقطے کے گرد گھومتے چلے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے خوف زدہ۔ یہ واہما کے پیچھے پلٹتے ہی وہ روشنی کا انبار جادوئی ہوا اور دھوئیں کے غول کی طرح غائب ہو جائے گا اور ہم اس روشنی کی معمولی لکیر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ بس ایسے ہی واہمے، ایسے ہی خوف کبھی ہمیں ڈھیروں روشنیوں سے دور کر دیتے ہیں اور ہم اسی نقطے کے گرد ساری عمر اپنے قیمتی لمحے ضائع گزار دیتے ہیں۔ کانے ہو جاتے ہیں کہ یہی ہمارا نصیب ہے، بس اتنا، اس سے آگے وہم یا کم فہمی کی چادر ہمیں نکلنے نہیں دیتی۔ ہاں اشمل خان بھی خلوص، محبت اور نیکی کا ایسا ہی روشن مینارہ تھا جو میرے پیچھے پیچھے تھا اور میں اسے اپنا واہمہ سمجھی اور غلط پارٹی میں آ گئی، یہ سوچ کر کہ یہیں اس نقطے میں میرے شوق کی تکمیل ہے، مگر کہاں؟ اب پیچھے مڑتی ہوں تو ڈھیر ساری شرمندگی اور خفت اٹھانے نہیں دیتی، اور وہ نقطہ تو ظاہر ہی تھا جو دھوئیں سے بھی کمتر تھا۔ اب نہ میرے آگے روشنی ہے اور نہ پیچھے پلٹنے پر کوئی پرتپاک خیر مقدم۔ میری کم فہمی نے مجھے تباہ کر ڈالا۔
اشمل خان تمہاری نیک نیتی اور خلوص نے مار ڈالا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ کی کائی دبیز ہو گئی۔ اشمل خان سے ملنے کے بعد اس کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، جسے خود بھی وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ایک ناشنا سی دھند اس کے دل و دماغ پر چھائی جا رہی تھی۔ وہ بہت بجھے بجھے دل کے ساتھ یونیورسٹی آئی۔ ندرت نے اسے جامعہ کی سڑک پر ہی گھیر لیا۔ ایک زبردست نیوز جس کو سننے کے لیے تمہیں یقیناً دل، گردے، کلیجے، پھیپھڑے وغیرہ سب سنبھالنے ہوں گے۔ وہ یہ کہہ کر زور سے ہنسی۔ کیا مطلب؟ ہشمینا نے اسے دیکھا اور پھر ایک طائرانہ نگاہ جامعہ کے اندر ڈالی۔ ایک عجیب افراتفری اسے بھی محسوس ہوئی۔ کوئی انوکھا یا کوئی بے حد اہم مسئلہ نمودار ہوا تھا شاید۔ تمہیں تو دکھ ہوگا مگر سچی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ایمان سے دل بلیوں اچھل رہا ہے۔ وہ اس کے قریب منہ کر کے بولی۔ ہشمینا نے اسے دیکھا۔ اب بتا بھی دو مجھے کیا دکھ مل رہا ہے؟ اب تو شاید کوئی کسر نہیں رہی۔ اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر حیدر کیانی بازیاب ہو چکے ہیں اور ریحان پراچا اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ موصوف کو رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا ہے۔ اس کی رہائش گاہ پر اشمل خان کے کہنے پر چھاپا پڑا تھا۔ ندرت نے اسے پوری تفصیل بتا ڈالی تو وہ اپنی جگہ سن سی رہ گئی۔ سراج اور کوئی 2 اور لڑکے بھی تھے، سارے کے سارے اندر کر لیے گئے ہیں۔ ایمان سے ہے نا زبردست نیوز؟ مارے خوشی کے ندرت کی مسکراہٹ تھم نہ رہی تھی۔ ہشمینا ابرار کی آنکھوں کی پتلیوں میں کتنے ہی لمحے سوائے حیرت کے کچھ نہ ابھرا۔ تمہیں یقیناً دکھ ہوا ہوگا بلکہ گہرا صدمہ، آخر تمہاری پارٹی کے لیڈر کی ایسی درگت جو بنی ہے۔ نہیں، اس نے چونک کر جلدی سے کہا۔ بہت اچھی خبر سنائی ہے تم نے ندرت، تم نے تو واقعی میری ساری اداسی دور کر دی۔ ریحان پراچا اب اپنی جگہ پہنچ چکا ہے، اسے تو بہت پہلے وہاں پہنچا دینا چاہیے تھا۔ اس کی آواز اس کے لہجے میں سچی مسرت تھرک رہی تھی۔ کیا تم بھی؟ ندرت کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ وہ منہ کھولے ہونک بنی اسے دیکھنے لگی مگر وہ آگے بڑھ گئی، اسے اسی حیرانگی میں چھوڑ کر۔ ہشمینا کیا کہا تم نے ابھی؟ ندرت اس کے پیچھے لپکی اور پھر اس کے سامنے آ کر منہ اٹھا کر اسے یوں دیکھنے لگی جیسے اسے ہشمینا کی دماغی حالت پر شک گزرا ہو یا پھر اپنی سماعت پر۔ وہی جو تم نے سنا، بہت اچھی خبر سنائی ہے تم نے۔ وہ پہلی بار دھیرے سے مسکرائی۔ یا اللہ، یہ انقلاب کب رونما ہوا؟ تم تو ریحان پراچا کی برائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اب یہ یکایک کیا بھید ہے اس میں؟ ندرت پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ کھوجتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یاد ہے ایک بار تم نے ہی کہا تھا کہ مجھ سے کہ ریحان پراچا نے اتنا بڑا اور چکا چوندھ عہدہ دے کر مجھے در حقیقت الجھا دیا ہے، ورنہ ینگ فیڈریشن میں میرے لیے کوئی چام نہیں ہے اور میں دل سے اشمل خان کی خوبیوں کی معترف ہو چکی ہوں۔ اس نے چلتے ہوئے مسکرا کر کہا، تو بس ریحان پراچا کی اصلیت میرے سامنے کھل چکی ہے اور اشمل خان کی خوبیوں نے اپنا لوہا منوا لیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی لامبی گداز پلکوں کی باڑھ رخساروں پر جھک گئی۔ یا اللہ، ندرت کا ہاتھ بے ساختہ دل پر آ ٹھہرا۔ اتنا بڑا انکشاف، اف، ویسے کہیں یہ چڑھتے سورج کے پجاری والی بات تو نہیں؟ ہشمینا اس کی بات پر بھڑکی۔ تم مجھے اتنی پست اور فضول سی لڑکی سمجھتی ہو؟ بولو، کیوں کہی تم نے اتنی غلط بات؟ وہ برہم ہو گئی۔ اچھا بابا، غلطی ہو گئی۔ مانا کہ ریحان پراچا کی تو حرکتوں نے آپ کی آنکھیں کھول دیں اور اشمل خان نے اپنی خوبیوں سے لوہا منوا لیا۔ وہ یہ کہہ کر ایک لمحہ رکی، پھر شوخ نظروں سے اس کے سامنے آ کر مسکرا کر بولی، اور کیا کیا منوا لیا آپ کے سامنے؟ ندرت کی بچی؟ اس کا چہرہ تپ اٹھا۔ اس نے غصے سے اسے گھورنا چاہا مگر نہ جانے کیوں وہ اس کی شریر آنکھوں میں زیادہ دیر تک جھانک نہ سکی۔ اس کی دھڑکنیں عجیب سے انداز میں تیز ہو گئیں اور ندرت و پاتال سے گوہر نکالنے والی ہستی تھی۔ اس نے اس کے دل میں جھانک کر ان نئی آہٹوں کو سن لیا جنہیں ہشمینا اپنے آپ سے بھی چھپانا چاہتی تھی۔ آج ان کی خوبیوں نے آپ کو متاثر کیا ہے، کل اس کی آنکھوں نے، اور پھر اس بن ادھوری محسوس ہوتے ہوئے اسے اپنا سب کچھ۔ تم نہایت فضول اور بیکار لڑکی ہو۔ وہ اسے دھکیل کر آگے بڑھی۔ بس تم ہر بات کا ایک ہی مطلب لینا۔ ویسے ایمان سے یہ بھی بڑی زبردست نیوز ہے۔ ندرت دھکا کھا کر کھلکھلا کر ہنس پڑی مگر ہشمینا سنی انسنی کرتی دوسری جانب نکل گئی۔ سر حیدر کے آفس سے گزرتے ہوئے وہ ٹھٹک گئی۔ اشمل خان ان کے آفس سے نکل رہا تھا، وہ بھی ان کے سامنے رک گیا۔ بہت مبارک ہو، وہ اس کے مقابل آ کر رکنے پر بولی۔ کس بات کی؟ اسے دانستہ حیرانی ظاہر کی۔ سر حیدر کو بازیاب کرانے کا سہرا تو آپ کے سر ہے۔ اوہ، وہ دلکشی سے مسکرایا، مگر اس میں زیادہ کریڈٹ تو تمہیں جاتا ہے۔ وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے؟ میرے شک کو یقین تم نے بخشا تھا۔ ارے، وہ جھیپ گئی۔ سرمئی چادر کے حالے میں دمکتا چہرہ سرخ ہو گیا۔
سر حیدر تو خیریت سے ہے نا؟ وہ سوچ کر جلدی سے بولی۔ ہاں شکر ہے، بس کچھ کمزور ہو گئے ہیں اور قدرے دکھی بھی ہیں۔ آخر اپنے ہی شاگرد کی اس حرکت پر ملول ہونا تو فطری بات ہے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ موضوع ہی اتنا نازک تھا۔ ریحان پراچا کا جرم ناقابل معافی ہے، اسے اس کی سخت سزا ملنی چاہیے، اور پھر اس پر تو کئی اور کیس بنتے ہیں جامعہ سے ہٹ کر بھی دہشت گردی کے۔ بہت دکھ ہوتا ہے اشمت خان جب ایک اچھے خاصے تعلیم یافتہ اور متمول گھرانے کے لڑکے ایسی اوچھی حرکت کرتے ہیں۔ صحت مند ذہن اور صحت مند جسم تو اس ملک کے مسائل حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہیں کوئی ذاتی مسائل درپیش نہیں ہوتے، انہیں تو بڑھ چڑھ کر ملک کی ترقی کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ تمام مسائل سے بے فکر نوجوان اصطلاحی کاموں کی بجائے تخریب کاری میں ملوث نظر آتے ہیں۔ یہ المیہ ہے آج کا۔ وہ قدرے متاثر ہو کر بولی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم حشمینہ، یہ سب کچھ اتنا بڑھ چکا ہے، ان کے پیچھے اتنے مضبوط ہاتھوں کی سپورٹ ہے کہ انہیں گرانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اشمل، کال ہے تمہاری۔ نعیم جان تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اس کی اطلاع پر وہ دونوں چونکے۔ میری کال؟ ہاں، ڈی ایس پی منظور احمد کی ہے۔ اچھا میں آتا ہوں۔ اس نے سر ہلایا اور نعیم جان کو جواب دے کر حشمینہ کی طرف مڑا۔ پلیز تم میرے آفس میں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، ضروری باتیں۔ اس نے آخری لفظ پر زور دیا۔ وہ جو جانے کے لیے پلٹی تھی اس کی بات پر رکی اور قدرے حیران ہوئی۔